इस्लाह के लिए शौहर को बीवी पर मामूली तशद्दुद की इजाजत होगी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल में तहफ़्फ़ुज़े हुकूक निस्वा बिल का 163 दफात पर मुश्तमिल मुजव्वज़ा बिल पेश। प्राइमरी के बाद मखलूत तालीम, खातून नर्स से मर्दों की तीमारदारी और आर्ट के नाम पर रक्स, मौसीकी और मुजस्सिमा साजी की तालीम पर पाबंदी की सिफारिशात बिल में शामिल। क्या पंजाब हुकूमत अपने तहफ़्फ़ुज़े हुकूक निस्वा बिल में इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात की रोशनी में तरमीम के लिए राजी होगी? किसी भी बम धमाके के 80,000 टारगेट किलिंग के 2 लाख रुपए से जायद मिलते थे। हुकूमत बलोचिस्तान ने गिरफ्तार अफगान इंटेलिजेंस के 6 अहलकारों की एतराफी वीडियो पेश कर दी। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, अफगान महाजरीन के पाकिस्तान से जाने का वक्त आ गया और इत्तफाक होगा या इख्तलाफे राय बढ़ेगा। पैनामा पार्लिमानी कमेटी के दूसरे इजलास में अपोजिशन अपने TOR के 2 निकात से दस्तबरदार होने को तैयार, मगर बुनियादी रूह को बरकरार रखने पर इसरार। एतजाज एहसन कहते हैं, हुकूमत अपने मुस्तरद शुदा TOR पर इसरार कर रही है, मगर मरकजियत पैनामा पेपर्स को ही हासिल रहेगी। शाह महमूद कुरैशी का कहना है, हमारे 15 निकात बेमानी नहीं, हर नुक्ते के पीछे कानून शिकनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस में खुशामदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज इस्लामी नजरियाती काउंसिल के इजलास में तहफ़्फ़ुज़े हुकूक निस्वा का मुजव्वज़ा बिल पेश किया गया है। यह बिल बुनियादी तौर पर 163 दफात पर मबनी है और इसकी चीदा दफात मैं आपके सामने रखता हूँ। इस बिल में है कि शौहर को अपनी बीवी पर उसकी इस्लाह के लिए, तादीब के लिए मामूली तशद्दुद की इजाज़त होगी और इस मामूली हद से अगर शौहर तजावुज़ करता है तो फिर औरत उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू कर सकती है। इसी बिल में यह भी सिफारिश है कि खातून नर्स पर मर्दों की तीमारदारी करने के लिए पाबंदी होगी। ये बिल ये सिफारिश भी दे रहा है कि प्राइमरी के बाद मखलूत तालीम पर पाबंदी लगाई जाए और इसके साथ साथ आर्ट के नाम पर रक्स, मौसीकी या मुजस्समा साजी पर भी पाबंदी होगी। इस बिल में यह भी मौजूद है कि औरतों के गैर महरम अफराद के साथ तफरीही दौरों और आज़ादाना मेल जोल पर पाबंदी होगी। याद रहे कि इस साल के आगाज़ में नाज़रीन पंजाब हुकूमत ने एक तहफ़्फ़ुज़े ख़वातीन बिल मंजूर किया था असेंबली से और उस बिल को इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने खिलाफ़े आइन और खिलाफ़े इस्लाम करार देते हुए मुस्तरद किया था और इसके बाद अब इस बिल के ऊपर गौर किया जा रहा है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में। पंजाब हुकूमत ने जिस बिल को मंजूर किया था असेंबली में, उसमें हमने देखा कि अरकान पंजाब असेंबली जिनका ताल्लुक नून लीग से था, वो ये क्रेडिट लेते रहे कि हमने अब ख़वातीन पर तशद्दुद की जितनी मुमकिन अशकाल हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया है और उनके सद्देबाब के लिए कानून साजी कर दी गई है। अब इन सिफारिशात की रोशनी में पंजाब हुकूमत किस हद तक अपने बिल में तरमीम करने के लिए राज़ी होगी, क्योंकि इब्तदाई रद्द-ए-अमल ख़वातीन के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों की जानिब से जो आ रहा है वो कह रहे हैं कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का बिल पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है। पंजाब के वज़ीर कानून राना सनाब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। सर, जो बिल आप लोगों की असेंबली से मंजूर हुआ उसमें तो बड़ा क्रेडिट लिया अरकान असेंबली ने कि जी हमने तो नफ्सियाती तशद्दुद का भी खात्मा कर दिया, लेकिन उस बिल को मुस्तरद किया इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने और अब तजवीज़ ये दे रही है काउंसिल कि मामूली तशद्दुद की इजाज़त होनी चाहिए शौहर को बीवी की इस्लाह के लिए। तो अब आप लोग इस बिल के साथ क्या करेंगे? देखिए, जहाँ तक इस्लामी नजरियाती काउंसिल का तल्लुक़ है, वहाँ पे बैठे लोगों की सोच जो है वो कुछ भी हो सकती है और वो बाज़ औक़ात दुरुस्त और बाज़ औक़ात दुरुस्त नहीं भी हो सकती। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का इदारा जो है वो एक आइनी अदारा है और उस अदारे को ये आइनी मैंडेट हासिल है कि वो अपनी सिफारिशात जो हैं वो किसी भी लेजिस्लेटिव असम्बली को, वो सूबाई हो या कौमी असम्बली हो या सेनेट हो, उसको जो है वो भेज सकता है और उस लेजिस्लेटिव अदारे का या उस रिस्पेक्टिव असम्बली का ये आइनी तौर पे उसके ऊपर ये फ़र्ज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जो है वो अंडर डिस्कशन जो है वो लाए, उसके ऊपर गौर करे। ताहम इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के अदारे की जो सिफारिशात हैं वो मैंडेटरी नहीं है, वो सिर्फ सिफारिशात हैं। उनको तस्लीम करना या ना करना जो है उस रिस्पेक्टिव असम्बली के अरकान की अपनी स्वाबदीद, अपनी मर्ज़ी, अपने इल्म या अपनी सोच के ऊपर जो है वो मुनसर करेगा। ये जो सिफारिशात हैं, हमने इससे पहले मुतअद्दिद बार इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के जो ज़ोमा है, उलमा इकराम हैं,
ہم نے ان سے پہلے کئی بار کہا ہے کہ جی آپ یہ ہمارے بل کو جو غیر اسلامی اور مسترد فرمائے جا رہے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس یہ آئینی اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کو مسترد کر سکیں، نہ ہی آپ کے پاس یہ آئینی اختیار ہے کہ آپ اس کو غیر اسلامی کہہ سکیں۔ آپ کے پاس اگر کچھ سفارشات ہیں تو آپ وہ سفارشات ہمیں بھیجیں، ہم ان کے اوپر غور کریں گے، اور اگر ان میں کوئی مناسب ہوئی اور اسلام کی قدروں کے مطابق ہوئی تو بالکل ہم اس کو ضرور اپنائیں گے۔ رانا صاحب سفارشات آ گئی ہیں، اب یہ سفارشات آئی ہیں، ان سفارشات کو ابھی بہرحال میڈیا کے تھرو آئی ہیں، ابھی ہم تک پہنچی تو نہیں ہے، اگر یہ پہنچیں گی تو ہم بالکل ان کے اوپر غور کریں گے، ہم اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سپرد کریں گے، اور اگر ہو سکا تو ہم اسلامی نظریاتی کونسل کے جو معزز اراکین ہیں ان کو بلا کے یہ کہیں گے کہ وہ ہمیں یہ سمجھا دیں، جو ابھی فی الحال جو پریما فشائی بات سنتے ہوئے سمجھ تو نہیں آ رہی کہ یہ معمولی تشدد جو ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی۔ ایک یعنی مجھے اگر آپ اجازت دیں، جو رپورٹ ہو رہا ہے معمولی تشدد یہ خون نہ نکلے یا خراش نہ آئے، یعنی اگر آپ کسی کا جو چہرہ ہے وہ تھپڑ مار مار کے جو ہے وہ سرخ کر دیں لیکن خون نہ نکلے تو یہ پھر معمولی تشدد میں شمار ہوگا، یا اگر آپ جوتا اتار کے جو ہے وہ کسی کے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان پر غور کریں گے، ان سفارشات پر؟ رانا صاحب دیکھیں غور کریں گے اور اس کے بعد پھر اگر یہ مناسب نہ ہوئی تو ان کو ریجیکٹ کریں گے۔ یہ تو ایک اسلامی نظریاتی کونسل کیونکہ یعنی آئینی ادارہ ہے، ان کی سفارشات کو زیر غور تو لانا پڑے گا، لیکن اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ مولانا صاحب ہمیں سمجھائیں نا کہ بڑی تشدد اور بھاری تشدد میں کیا فرق ہوگا اور کس طرح سے جو ہے وہ اس کو فرق سمجھا جائے گا، یعنی کیا یہ خود اس بات کو اس زمرے میں لائیں گے کہ ایک آدمی جوتا اتارے اور ان کے سر پہ جو ہے وہ 20 جوتے مارے اور اس کے بعد کہے کہ یہ معمولی تشدد ہے، یہ پولیس کو رپورٹ کرنے والا نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ پنجاب حکومت کے لیے تشدد کسی بھی شکل میں ناقابل قبول ہوگا یا مولانا شیرانی ایک مناسب تعریف دے دیں تو قابل قبول ہو جائے گا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ تشدد لفظ جو ہے یہی ان ایکسیپٹیبل ہے، اور میں تو یہ بھی کہوں گا، میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، لیکن جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں یا میں نے جاننے کی کوشش کی ہے، تشدد کا لفظ جو ہے وہ اسلام میں بھی کسی طور پہ بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جو ڈگنیٹی آف اے مین ہے، وہ مین میں میل بھی ہے فیمیل بھی ہے، وہ انوائلیبل ہے، یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ بات درج ہے۔ اگر آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں اور اس عمل کی بنیاد کے اوپر آپ ڈگنیٹی جو ہے وہ اس کو انجر کرتے ہیں، بھلے اس آپ کے عمل سے کسی کا خون نکلے یا نہ نکلے یا کسی کی جو ہے وہ بون ہڈی ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، لیکن اس کی ڈگنیٹی جو ہے وہ انجر ہو، تو آپ یہ یعنی اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اگنور کی۔ انجر ہوتی ہے رانا صاحب، جی خواتین نرسیں اگر مرد حضرات کا تیمارداری کریں، علاج کریں، تو یہ خواتین کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے؟ بظاہر اسلامی نظریاتی کونسل کو ایسا لگتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نہیں ہے۔ اگر یہ اس جذبے کو پیش نظر رکھیں جو ایک ڈاکٹر اور ایک نرس میں جب وہ مریض کا علاج کر رہی ہوتی ہے، جو وہ جذبہ ہوتا ہے انسانیت کی خدمت کا، انسانیت سے پیار کا، اگر اس جذبے کو سامنے رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی طرح سے ان کو سسٹر کیوں کہا جاتا ہے۔ پرائمری کے بعد مخلوط تعلیم، اس پر کیا رائے ہے پنجاب حکومت؟ پابندی ہونی چاہیے اس کے اوپر؟ دیکھیں جہاں تک میری باقی یہ تو فیصلہ تو خیر اسمبلی کرے گی، میں یہاں پہ سارے فیصلے تو نہیں دے سکتا، لیکن میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں کہ مخلوط تعلیم جو ہے اس کے معاشرے کے اوپر جو ہے وہ بہتر اثرات جو ہیں وہ پڑتے ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ ایک گھر میں بھی میل اور فیمیل سارے اکٹھے ہی رہ رہے ہوتے ہیں، کوئی میل اور فیمیل کا کوئی ایسی ڈسٹنکشن نہیں ہوتی، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ شاید ہم مولانا صاحبان کو اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، ہمارے ساتھ ڈسکشن کریں، اگر انہوں نے ہمارے پاس یہاں آنا پسند کیا پنجاب اسمبلی چیمبر میں، تو میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری باتیں ان کی سمجھ میں آ جائیں۔ جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری ہی کوئی بات جو ہے وہ ان کے اوپر اثر کر جائے، اور یہ جو انہوں نے کافی دنوں سے یہ ایک بڑا ہی ریجڈ موقف جو ہے وہ اپنایا ہوا ہے، تو شاید اس میں کوئی کمی آ جائے۔
बहुत शुक्रिया राना सना, पंजाब के वज़ीर कानून। नाजरीन कह रहे थे कि तशद्दुद बहरहाल ख़वातीन पर चाहे वो मामूली हो या उसकी कोई और तारीफ़ की जाए वो नाकाबिल कबूल है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का शिकवा पंजाब हुकूमत से ये था कि उन्होंने अपने बिल पर हमसे मुशावरत नहीं की। अब राना साहब ये कह रहे हैं कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के इन बड़ों को चाहिए कि पंजाब हुकूमत से इन सिफारिशात पर बैठकर मुशावरत कर लें। बहरहाल प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। आज पार्लिमानी कमेटी बराए TOR का दूसरा इजलास था। इस इजलास की कार्रवाई पर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और अपोजिशन कमेटी के रुकन शाह महमूद कुरैशी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, आज पार्लिमानी कमेटी बराए पनामा TOR का दूसरा इन कैमरा इजलास था। इस इजलास के बाद हुकूमती टीम का हिस्सा वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने बज़ाहिर अच्छी खबर दी कि एक इब्तदाइये पर इत्तफ़ाक़ हुआ है, ग़ालिबन उसके 4 निकात पर। लेकिन उसके बाद हमने अपोजिशन रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनी जिन्होंने वाज़ेह किया कि इत्तफ़ाक़ जुज़वी तौर पर हरगिज़ नहीं होगा, अगर होगा तो कुली तौर पर होगा, इन टोटो होगा। इस मौके पर एतज़ाज़ एहसन साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब मीडिया से गुफ्तगू फरमा रहे थे। अपोजिशन रहनुमाओं ने बताया कि फ़िलवक्त अपोजिशन अपने तैयार करदा TORs के 2 निकात पर कम अज़ कम दस्तबरदार होने को राज़ी हुई है। लेकिन अपोजिशन रहनुमाओं ने यह वाज़ेह भी किया कि जो कोर ग्राउंड है, जो कोर ऑब्जेक्टिव है अपोजिशन का, उससे हरगिज़ दस्तबरदार नहीं हुआ जाएगा। यह याद रहे नाजरीन कि इस कमेटी के पास हतमी TORs तय करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त है। देखना हमें यह है कि अब अगर अपोजिशन 2 निकात से दस्तबरदार हो रही है अपने, तो जवाबन हुकूमत से तवक्को क्या कर रही है। तहरीक इंसाफ के सीनियर और अपोजिशन कमेटी के रुकन शाह महमूद कुरैशी साहब स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन करें। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अगर आप 2 इजलासों का, 2 दिनों का अगर हमें क्विक रिकैप दे पाएँ कि कोई इत्तफाक़े राय की सेंस प्रिवेल की है या अभी तक ये है कि दोनों फरीक अपने अपने ब्रीफ लेके चल रहे हैं? दरअसल मैं ये कहूँगा कि हमारा अपना नुक्ता नज़र है, हुकूमत का अपना नुक्ता नज़र है, और हमने वाज़े कर दिया पहली ही नशस्त में कि ये एक हुकूमत है और एक अपोजिशन है। हमने 2 नुक्ता नज़र हैं और इन पर इत्तफाक़ करना है ताकि एक जॉइंट TOR सामने आ सके। हुकूमत की ख्वाहिश थी कि इस मीटिंग को कोई चेयर करे। हमने कहा मंजूर नहीं है, कोई चेयर नहीं करेगा। 2 फरीक हैं, 2 अपने फरीक अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे और पेश करने के बाद किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। हुकूमत की ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से किसी और साहब को अंदर बिठा दिया जाए, 7वीं शख्सियत आ जाए, 7वीं शख्सियत आ जाए। हमने कहा हरगिज़ हमें मंजूर नहीं है। 6-6 का रेजोल्यूशन हुआ है सेनेट से, नेशनल असम्बली से, 6-6 तक की बात। किसको लाना चाह रहे थे भाई? वो जाहिद हामिद साहब को एज एक्स ऑफिशो लेकर आना चाह रहे थे। हमने कहा कि जाहिद हामिद साहब तशरीफ लाएं, हमें उनकी ज़ात से कोई इतराज़ नहीं है, आप अपने किसी एक मेंबर को दस्तबरदार हो जाइए, दस्तबरदार हो जाए। जैसे हमने फैसला किया कि जब हमने फैसला किया शेरपाव साहब की जगह शेरपाव साहब ने खुद वॉलंटियर किया, वो विड्रॉ कर गए और हमने उनके दोस्तों को जगह दे दी। 6 तक महदूद रहे, आप भी रहिए, आप फैसला कर लें। अगर आप जाहिद हामिद साहब को लाना चाहते हैं तो किसको ड्रॉप करना चाहते हैं। तो आज वो इस बात पर मान गए। सिर्फ उन्होंने कहा कि हमें वज़ीर आज़म से मशावरत करने की मोहलत दीजिए कि हमने इन 6 में से ड्रॉप किसको करना है। दैट्स देयर प्रेरोगेटिव, जो चाहे। इसके साथ जो चीज़ तय हुई वो ये थी कि हमने बिल्कुल वाज़ेह कहा, हम सीरियस हैं, हम संजीदा हैं और हमें ये भी मालूम है कि वक्त महदूद है, 2 हफ्तों का वक्त है और 2 हफ्तों के अंदर हमने अपना काम करना है। और हमारा व्यू ये भी था कि 2 हफ्ते काफ़ी वक्त है, अगर नीयतों में खलल ना हो तो 2 हफ्ते मुनासिब वक्त है। अब इस पर गुफ्तगू का आज आगाज़ होता है। आगाज़ हुआ, हमने पहले TORs तो पहली नशिस्त में आपस में एक्सचेंज कर लिए थे। तो हमने पहला तो ये किया कि जो सरकारी TORs थे उन पर हमें रिजर्वेशंस थी और हमने अपनी रिजर्वेशंस आज खुद नहीं घड़ी, हमने जो चीफ जस्टिस साहब का मरासला वापस आया था, बनाया, उनको सामने रखते हुए अपना इनपुट भी दिया
اور آج ان رائٹنگ ان کو اپنا کرٹیک جو ہے ہمیں پیش کر دیا. ان شارٹ آپ نے کوشش یہ کی کہ جو بنیادی ڈاکیومنٹ ہے مشاورت کا وہ اپوزیشن کے ٹی او آر بن جائیں, کیونکہ آج ہم نے آپ لوگوں کو سنا, آپ کہہ رہے تھے یہ تو مسترد شدہ ٹی او آر ہے نا حکومت کے. دیکھیے ہم چاہ رہے تھے کہ وہ تو اس پر تو خاصی ایک قدغن لگ گئی نا کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کو نیا قانون بنانا ہوگا, وہ تو 56 کے ایکٹ کے تحت چاہتے تھے, لیکن پھر بھی ہم نے کہا ان دی اسپرٹ آف موونگ فارورڈ آپ کے ٹی او آرز ہیں, آپ لینا چاہیں تو دونوں کو سامنے رکھ لیتے ہیں, دونوں کو سامنے رکھ کے بات کر لیتے ہیں, اور ہم نے آغاز کر دیا انہی مسترد شدہ ٹی او آرز کو شامل کر کے. ہم نے کہا چلے جی ہمیں ہمارے علم میں ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی آبزرویشنز یہ ہیں اور ہم آپ کے نوٹس میں دے رہے ہیں کہ یہ ان کی آبزرویشنز ہیں, ریکارڈ پہ لے آئیے. حکومت نے اون کیا آپ کے اس بات کو؟ کیونکہ خواجہ صادقی صاحب آپ کی گفتگو کے بعد میڈیا کے آگے تو یہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے ججمنٹ نہیں دی, ایک اوپینین دی ہے. آبزرویشنز نا, تو وہ آبزرویشنز جو ہیں, جو ان کی اوپینین ہے, وہ ردی کی ٹوکری میں آپ نہیں پھینک سکتے. چیف جسٹس آف پاکستان جب آبزرویشن دیتے ہیں, اوپینین دیتے ہیں, تو وزن ہے اس کا. تو حکومتی ٹی او آرز کا وزن ہلکا ہو گیا ان آبزرویشنز کے بعد, یہ مانی حکومت؟ obviously یہ اس کا ادراک ہے. کہہ تو نہیں پائیں گے, لیکن آپ اور میں ہم جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے. میں کہتا کہ مجھ سے بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, آپ بات کنٹینیو کیجئے گا, اور آج آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم کور گراؤنڈ ہرگز نہیں چھوڑیں گے. بالکل. سو یہ کور گراؤنڈ کیا بالآخر کس پر اتفاق ہوا ہے, اپوزیشن اپنے تئیں کور گراؤنڈ کسے گردان رہی ہے؟ شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں اس موقع سے. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب, آج ہم نے آپ کی گفتگو سنی, آپ فرما رہے تھے وہ ایک دو کمپرومائز ٹھیک, لیکن کور گراؤنڈ سے ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے. سو یہ کور گراؤنڈ کیا آئیڈینٹیفائی کیا اپوزیشن نے, وزیر اعظم کا احتساب یا کچھ اور؟ دیکھیے کور گراؤنڈ سے میری مراد ہے کہ وہ 15 سوال جو ہم نے اپنے ٹی او آرز میں ڈالے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر سوال کے پیچھے ایک کہانی ہے, ہر سوال کے پیچھے ایک قانون شکنی ہے. کوئی قانون توڑا گیا تو سوال نے جنم لیا, تو وہ سوال جو ہیں ہمارے 15 وہ ہمارا کور ہے ٹی او آر کا. تو آج ہم نے ان کے سامنے رکھے اور حکومت سے کہا کہ اپنا ان پٹ دیجیے, کل ان پر ہماری بات ہوگی. 2 سے آپ دستبردار بھی ہونے کا آج فرمایا. دیکھیے دستبردار ہم نے دیکھیے وہ چاہتے تھے, حکومت کا موقف تھا کہ ہم پرسن اسپیسیفک نہ ہوں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, وزیر اعظم اسپیسیفک نہ ہو. ہم نے کہا چلیے ہم اس پہ بھی ہم اصرار نہیں کرتے کہ ان کا نام کا وہاں تذکرہ ہو, ٹھیک ہے, لیکن مطلب ہے ان کا ذکر تو ساری داستان سے نکل سکتا نہیں ہے نا. آپ دستبردار, آپ ریسپونڈنٹ کی جو تعریف آپ کے اس سے دستبردار ہوئے ہیں جس میں آپ نے کہا تھا انکلوڈنگ پی ایم. دیکھیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کمیٹی آج معرض وجود میں آئی ہے, بیٹھی ہے, یہ کیوں بیٹھی ہے؟ پیناما پیپرز کی وجہ سے بیٹھی ہے نا. پیناما پیپرز میں انکشافات ہوئے نا, ان انکشافات کی وجہ سے یہ کمیٹی تشکیل پائی, اور ان انکشافات میں وزیر اعظم اور ان کی فیملی کا ذکر خاص ہے. تو آپ کہہ دیں وہ چاہتے ہیں کہ اس سے وہ بری الذمہ ہو جائے, ہو نہیں پائیں گے. دیکھیے وزیر اعظم اس سے نکل نہیں سکتے. اگر وہ ان کا نام نہیں ہے تو بچے تو ہیں, بچے ان کے ڈیپینڈنٹ تو ہیں. دیکھیے نا, وہ تو وقت اور وہ بہت سی چیزیں آتی ہیں, میں ان تفصیلات میں یہاں جانا مناسب نہیں ہے اس پروگرام میں, کیونکہ ہم وہاں بیٹھے مذاکرات کر رہے ہیں. لیکن یہ اگر حکومت کو خیال ہے کہ وہ بری الذمہ ہو جائیں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے, وہ بری الذمہ نہیں ہو سکتے. اس حد تک آپ لوگوں نے مان لیا کہ پیناما پیپرز میں وزیر اعظم کا نام نہیں, یہ مان لیا اپوزیشن نے؟ دیکھیے ہم اس پر لچک دکھانے کے لیے تیار ہیں, لیکن جو بنیادی سوال ہے اس پر کمپرومائز نہیں ہوگا, کسی صورت نہیں ہوگا. اور میں آپ کو بالکل واضح کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے کمپرومائز پہ ہی بنیادی پرنسپلز پہ کمپرومائز کر لیا تو پھر تو اس کمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر وزیر اعظم کا نام پیناما میں نہیں ہے, اتنا مان لیا ہے اپوزیشن نے, تو پھر کور گراؤنڈ آپ کا متاثر تو نہیں ہوگا یہ مان لینے سے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہے نام تو ہے, مینشن مت کیجئے. ہم نے کہا اس کا انداز دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا تذکرہ داستان میں ہو تو کس انداز میں ہو, کہ دل آزاری بھی نہ ہو
اور ذکر خیر بھی ہو جائے. یہ ہوگا. اور اس کے ساتھ آپ لوگ سعودی عرب سے متعلقہ شقوں سے, جو اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان کے سعودی عرب میں قیام کے دوران آیا وہ اسٹیٹ گیسٹ تھے اور انہوں نے تحائف لی, اس سے دستبردار ہونے کا اپوزیشن نے فیصلہ کیا. اگر وہ اس پر بہت ہی سینسٹیو ہوئے تو چلے اس پہ بات کر لیں گے. اچھا, اب ایون کہ یہ دو چلیں آپ کی جانب سے لچک آ گئی, اس کا کوئڈ پرو کو کیا, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے یک طرفہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے طور پر آفر کر دیا کچھ تو پھر؟ ہم نے تو آج آپ دیکھیں پریمبل پر آنا, بات کو آگے بڑھانا, ہم نے تو بڑا, ہمارا رویہ لچکدار تھا, معقول تھا, فارورڈ موونگ تھا, ٹھیک ہے نا جی, اور ہم نے بڑی فراخ دلی سے چیزوں کو لیا ہے اور لینا چاہتے ہیں. دیکھیے مقصد کیا ہے, مقصد کسی کو کٹہرے میں بلا وجہ کھڑا کرنا نہیں ہے, مقصد کسی ذات اور کسی خاندان پر انگلی اٹھانا نہیں ہے, مقصد اس ملک سے جو کرپشن ہے اس کی جان چھڑانا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب تک اور جس انداز میں اس ملک میں کرپشن پھیل چکی ہے اور کرپٹ عناصر سے, حکمرانوں سے, چاہے کوئی ہو, کسی جماعت سے اس کا تعلق ہو, قطع نظر کس جماعت سے ان کا تعلق ہے, ان سے نجات حاصل کرنا ہمارا آبجیکٹو ہے. لیکن میں دہراتا ہوں, یہ بڑا واضح آپ نے کہا جی ہم وزیر اعظم کا نام ذکر اس طرح کر لیں دل آزاری نہ ہو, یا سعودی عرب سے متعلق شکیں, سو یہ ابھی یک طرفہ طور پر اپوزیشن نے آفر کر دیا یا اس کے بدلے کچھ حاصل بھی ہو گیا ہے؟ جب آپ مذاکرات میں بیٹھتے ہیں یک طرفہ کچھ نہیں ہوتا, دو طرفہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. ایک طے ہو چکا ہے اصول کہ یہ جو بھی فیصلہ ہوگا اتفاق رائے سے ہوگا, یعنی کہ ووٹنگ تو نہیں ہونی, اور ان ٹوٹو ہوگا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں, ان ٹوٹو ہوگا, اور اس پہ ووٹنگ تو نہیں ہونی, اس پہ تو کنسنسس بلڈنگ ہونی ہے. کنسنسس ہوگا تو بات آگے جائے گی اور ہم پھر چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں کہہ سکیں گے کہ دیکھیے یہ اب دونوں فریقوں نے بیٹھ کر ایک متفقہ ٹی او آر طے کر دیا, آئیے اس کی بنیاد پر ہم ایک ٹھوس جو ہے امپاورڈ کمیشن تشکیل دیں اور بات کو آگے بڑھائیں. پھر آج آپ کو ہم نے کہتے سنا, آپ نے کہا جی حکومت کے اعتراضات کا ہم نے شکوار جواب دے دیا. یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ تو حکومت کے وہ اعتراضات ہیں جو ان کے سپوکس پرسن طلال چودھری صاحب, دانیال صاحب وقتاً فوقتاً بتاتے رہے. جی وزیر اعظم اسپیسیفک ہیں, وزیر اعظم یہ شکوار اعتراضات کا مرحلہ, اس کا کوئی خلاصہ ہے کہ اعتراضات, ان کے خدشات کیا ہیں اپوزیشن سے؟ دیکھیے میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا, کیونکہ اگر میں تفصیلات میں جاؤں تو پھر شاید کل ہم نے بیٹھنا ہے, آمنے سامنے بیٹھنا ہے, میں اس کلائمیٹ کو وشیٹ نہیں کرنا چاہتا, میں اس کلائمیٹ کو, اس ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہم سیریس ہیں, ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ہم ایک کمیشن دیکھنا چاہتے ہیں, ہم کوئی لنگڑا لولا کمیشن نہیں چاہتے, ہم اشک شوہی نہیں چاہتے, ہم حجت تمام نہیں کریں گے, ہم آگے بڑھیں گے. اگر بڑھنے کے لیے میں لچک دکھانی پڑی دکھائیں گے, لیکن کور ایشوز پر کمپرومائز نہیں کریں گے. پھر ایک سوال ہے شاہ صاحب, آج اعتراض صاحب کہہ رہے تھے ماحول خوشگوار اگر ہے تو اپوزیشن کی وجہ سے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے نکات سے دستبردار ہو رہے ہیں, ماحول کو خوشگوار بھی آپ لوگ رکھ رہے ہیں, تو اگین ٹیبل کے اس پار سے سب کچھ مل رہا ہے, فیوریبل ہے ماحول, یا پھر یہ یک طرفہ ایز آف ناؤ صورتحال ہے؟ دیکھیے میں اس وقت چیزوں کو جج کرنا مناسب نہیں سمجھتا. اٹس ٹو ارلی ایک ویلیو ججمنٹ آپ اس پہ آنا چاہ رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ابھی اس سٹیج پر آپ پہنچے ہیں کہ آپ اس قسم کی ویلیو ججمنٹ کر سکیں, ممکن نہیں ہے. اٹس ٹو ارلی فار دیٹ. چلیے ٹورڈز مجھے بریک پر جانا ہے, لیکن اگر یہ ان کیمرہ ہے اور یہ بڑا اچھا جذبہ ہے کہ آپ اس ماحول کو ویشیٹ نہیں کرنا, پریس کانفرنسز اجلاس کے فوری بعد یہ ٹھیک ہے, یا اس کے اندر بھی آپ کو لگتا ہے آج حکومت نے ابتدائی پر اتفاق کا کہہ کے غلط کیا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں میڈیا سے آپ بالکل جسے کہتے ہیں نا گوشہ نشینی ممکن نہیں ہے. میڈیا سے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے انٹریکٹ کرنا پڑے گا, یہ میرا موقف ہے. حکومت تو چاہتی تھی ایک پریس ریلیز دے دیا جائے, بھائی پریس ریلیز میں ہو سکتا ہے ہمارا موقف اور ہو, آپ کا موقف اور ہو. ایک جوائنٹ پریس ریلیز کیسے آ سکتا ہے؟ دو فریق ہیں, دو فریق ایک جوائنٹ پریس ریلیز نہیں دے سکتے, تو میڈیا سے انٹریکٹ کرنا پڑے گا. اور میری رائے یہ ہے, اور میں نے وہاں کہا کہ اگر آپ میڈیا سے انٹریکٹ نہیں کرتے تو میڈیا کائٹ فلائنگ کرے گا, اور میڈیا کرتا ہے. کس طرح؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. حالیہ ملاقات لندن میں مولانا فضل الرحمان کی آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہو گئی,
ان کی اپنی جماعت ڈینائی کر رہی ہے، سینئر لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ملاقات نہیں، اور خبر بخبر آ رہی ہے ملاقات بھی ہو گئی اور اس ملاقات کی بریفنگ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دے دی گئی۔ اس بچنے کے لیے ضروری ہے کہ میڈیا سے انگیج اس قسم کی کائٹ فلائنگ تو نہیں ہونی کیا جاتا ہے۔ ایک مختصر بریک شاہ صاحب آپ کی اجازت۔ ناظرین، آج بلوچستان کے وزیر داخلہ نے بتایا کہ 6 افغان انٹیلیجنس سے تعلق رکھنے والے اہلکار گرفتار ہوئے ہیں۔ پاکستان سفارتی محاذ پر جن چیلنجز کا اس وقت سامنا کر رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں شاہ صاحب سے مختصراً اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، آج کوئٹہ میں بلوچستان کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب نے 6 ایسے اہلکاروں کی ویڈیو پیش کی جن کا تعلق افغان انٹیلیجنس سے تھا، اور اس میں وہ اعتراف کر رہے تھے اہلکار کہ وہ بلوچستان میں دھماکوں کے لیے 80,000 جبکہ ٹارگٹ کلنگ کے لیے 2 لاکھ روپے وصول کرتے رہے ہیں۔ لیکن اس سے بھی قبل آج ایک اور اہم انکشاف سامنے آیا مشیر خارجہ سرتاج عزیز صاحب کا، جس میں انہوں نے پاکستان میں ملا اختر منصور کی ہلاکت کی تصدیق یہ کہہ کر کی کہ افغان طالبان اس کی تصدیق کر چکے ہیں، پاکستان بہرحال اب بھی ڈی این اے ٹیسٹ کا منتظر ہے۔ شاہ صاحب، یہ برج امریکہ نے ڈرون حملے کا کیسے لے لیا؟ آپ سے منسوب بیان میں نے دیکھا کہ جی اس واقعے پر تو ملک بدر کر دینا چاہیے تھا امریکی سفیر کو۔ نہیں، وہ بیان میں نے نہیں دیا تھا، غلط بیان ہے، اور میں نے اس کی تردید بھی کی ہے، اور وہ جس اخبار میں چھپا پاکستان ٹوڈے میں نے عارف نظامی صاحب سے کہا، اور نے کہا ہم تردید غلط ہے، بالکل من گھڑت تھی بات۔ ایک دیکھیے، بات یہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے، ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ آکسفورڈ اسٹریٹ پر گھوم رہے ہیں، اور ہمارے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے 4 دن سے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ ان کی تو عقابی نگاہ ہونی چاہیے تھی، اور ان کو تو دیکھنا چاہیے تھا کیا ہو رہا ہے اور ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا۔ ٹکر چلا تھا ویسے کہ ملک کی سالمیت پر حملہ ہے، کاش وہ ٹکر ہی چل جاتا۔ اب بات یہ ہے، ہم ڈینائل میں ہیں۔ صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ فلاں صاحب تھے اور وہ ہلاک ہو گئے، افغان حکومت کہہ رہی ہے، ان کی انٹیلیجنس کہہ رہی ہے کہ ایسا ہی ہے، طالبان جن کے وہ امیر تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی وہ ہلاک ہو گئے، اور ان کی شورا نے نئی شخصیت کو منتخب کر لیا۔ ابھی بھی ہم ڈینائل میں ہیں۔ تو یہ کیفیت ہے ہماری تیاری کی، یہ کیفیت ہے ہمارے دفتر خارجہ کی، یہ کیفیت ہے ہماری حکومت کی۔ ویسے ڈینائل ہے یا امبیرسمنٹ چھپانے کی کوشش ہے شاہ صاحب؟ دیکھیے، کیا امبیرسمنٹ چھپانے سے چھپ جائے گی؟ یہ کیا ان ہتھ کنڈوں سے آپ اپنی امبیرسمنٹ چھپا سکتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو مزید امبیرس کر رہے ہیں ایسی باتیں کر کے۔ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا، اور تسلیم کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ دنیا ساری اس پر بات کر رہی ہے، اور آج بھی کرائیے ڈی این اے، کون کہتا نہ کروائیے۔ ہم یہ بھی ساتھ ہی تسلیم کر لیں کہ یہ ڈرون حملے تو امریکہ کو جب خطرہ محسوس ہوگا، مناسب لگے گا، وہ کرے گا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ بھی تسلیم کر لیں ہم؟ دیکھیے، یہ تو پھر بیان دینے بند کر دیجئے نا، پھر کیوں بیان دیا ہے؟ پی ٹی آئی بہت ووکل رہی ہے، احتجاج کیا تو پی ٹی آئی تو آج بھی کہہ رہی ہے کہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ؟ 2008 سے ہم لوگ مذمت کرتے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں جی وقت مذمت تک بات رہے گی نہیں۔ دیکھیے، 2-3 چیزیں ہوئی ہیں۔ امریکہ کو بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ ایک طرف وہ ہم سے توقع کر رہی ہیں کہ ہم اپنا کردار ادا کریں فیسیلیٹیٹر کا، اور ہم مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھائیں، یہ ہم سے توقع کی جا رہی ہے۔ ہاں، ہم سے توقع کی جا رہی ہے کہ ہم اپنا انفلوئنس استعمال کریں اور ان کو میز پر لائیں۔ دوسری طرف جس سے آپ یہ توقع کر رہے ہیں، آپ اتنا بڑا واقعہ، اتنا بڑا ایک قدم اٹھانے جا رہے ہیں، اس کو آپ اعتماد میں نہیں لیتے۔ بقول جو میڈیا پہ آیا ہے ہمارے وزیر داخلہ کے فرمان کے مطابق 7 گھنٹے بعد اطلاع دی گئی ہے، تو اس کو آپ اعتماد میں نہیں لیتے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں ہمارے اب حلیف ہیں، اب کیا حلیف پر آپ کو اعتماد نہیں ہے؟ اگر اعتماد نہیں ہے تو بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ یہاں آ گیا۔ تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومت کی یہ تو بالکل ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے خارجہ پالیسی کا، کہ افغانستان ان پر نہیں کرتا، ہندوستان ان سے مذاکرات نہیں کرتا، امریکہ انہیں اعتماد میں ہی نہیں لیتا۔ جی،
ایران چابہار پر بھارت اور افغانستان کے ساتھ بات کرتا ہے تو پھر فورن پالیسی آپ کی ہے کیا؟ اور فورن منسٹر کہاں ہے اور نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ انتہائی اہم سوال. شاہ صاحب میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم سے بات کر رہے تھے شاہ محمود قریشی صاحب بطور سابق وزیر خارجہ بھی. ان کی رائے بہت اہم, بہت سارے اہم سوالات ہم اب اس میں پروگرام میں اٹھا رہے ہیں. انتہائی اہم سوالات شاہ صاحب نے خود اٹھائے ہیں ابھی, لیکن افسوس کے ساتھ حکومت کی جانب سے ان کے جوابات ندارت. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.